मायद अली सैयद, मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तारीख़दान मायद अली सैयद जनवरी सन 1962 में लाहौर में पैदा हुए। मायद अली सैयद की वालिदा का ताल्लुक फिरोजपुर के मारूफ वजीर अली खानदान से था। उनके वालिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कस्बे मुजफ्फर नगर से था। मायद अली सैयद ने डिविजनल पब्लिक स्कूल से सन 1979 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और फिर डिविजनल पब्लिक कॉलेज से इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की। सन 1985 में एफसी कॉलेज से बीए किया। सन 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन एक हादसे के नतीजे में तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया। मायद अली सैयद ने अमली जिंदगी का आगाज कॉरपोरेट सेक्टर से किया, लेकिन सन 1990 में सहाफत से वाबस्ता हो गए। फरवरी सन 1991 में दी फ्रंटियर पोस्ट में बतौर फीचर राइटर आगाज किया, जहां मैगजीन एडिटर भी रहे। फरवरी सन 1996 में द न्यूज इंटरनेशनल में शमूलियत इख्तियार की। कुछ अरसे के लिए द नेशन और द सन से भी वाबस्ता हुए, मगर द न्यूज में वापस आ गए। सन 2001 में द न्यूज के चीफ रिपोर्टर मुकर्रर हुए और ये जिम्मेदारी सन 2023 तक निभाई। सन 2021 में लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सन 2023 में खराबी सेहत के बायस अमली सहाफत से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बावजूद सहाफत से ज़हनी ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। मायद अली सैयद पाकिस्तान की तारीख के एक तवील अरसे के गवाह और मुअर्रिख हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हाजिर हूँ और आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी सहाफ़त के एक नहायत काबिल एहतराम नाम से मोहतरम मायद अली सैयद से करवा रहे हैं। सहाफ़ी, तज़्ज़ियाकार, तारीख़दान और इस मुल्क में गुज़श्ता 40 बरस में जो कुछ कौम के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क की सहाफ़त के साथ हुआ है, उसके चश्मदीद गवाह हैं। वी आर ऑनर्ड मायद अली सैयद टू हैव यू ऑन आवर प्रोग्राम। सर, हमारा प्रोग्राम जो है ये दरअसल हमारी जो हमअसर नस्ल है उसे गैर मशरूत ताज़ीम देने का एक ज़रिया है। तो इस पर हम कंट्रोवर्शियल बातें कम करते हैं, बल्कि नहीं करते। ज़रूरत होती है कि आने वालों को मालूम हो जाए कि हमारे बीच में ये लोग रहे हैं और हम हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे बज़ाहिर नज़र आते हैं। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी है। मतलब इसको देखना मुड़ के और लोगों को याद करना भी मेरा ख्याल है कि आजकल तो इबादत है। जी, आप बजा फरमा रहे हैं। मायद अली सैयद, आप जनवरी 1962 में पैदा हुए। जी, 1962 का बरस हमारी तारीख़ में दो वजूहात की बिना पे जाना जाएगा। एक तो आपका तवल्लुद और आपसे ठीक 3 माह बाद मार्च में एक ख़ुद साख्ता फील्ड मार्शल ने हमें एक अपने हाथ से दस्ते मुबारक से एक आईना अता किया था, जिसे वो जाते हुए साथ ले गए। बिल्कुल। एक वो आइन, एक उसकी तदवीन में मंसूर कादिर और फिर उसकी पे तनकीद में हबीब जालिब दस्तूर। बिल्कुल। चूँकि आपका घराना सियासी था, सियासी मुबाहस, सियासी माहौल था, मैं जानना चाहूँगा कि अपने बचपन में आपने अपने इर्द गिर्द इस ख़ास ज़मन में क्या सुना, क्या देखा? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा ख़ानदान मेरे वालिद की तरफ से भी और मेरी वालदा की तरफ से भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। जी।
اس زمانے میں ذرائع ابلاغ بہت زیادہ نہیں تھے. میں بات کروں گا جہاں سے میری یادداشت تھوڑا سا پکڑتی ہے بجا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ وقت مجھے اس طرح یاد ہے. اچھائی ایک چیز کی بہت یاد ہے کہ لبرل ماحول تھا پاکستان کا بہت, جو مجھے اچھا لگے, جی. آج بھی اچھا لگتا ہے. جی ویسا لبرل ماحول میں نے ارلی 60s اور 70s کے بعد پھر نہیں دیکھا, اس طرح کا لبرل. بجا جہاں تک پالیٹکس کی بات رہی تو اس زمانے میں وہ ایشوز چل رہے تھے, خاص طور پہ لیٹ 60s میں بنگلہ دیش والا معاملہ بہت بڑھ گیا ہوا تھا. بھٹو صاحب کا رائز ہو رہا تھا, اور یہ ریلیونٹ تو تھیں یہ دینی جماعتیں, مگر اس طرح ریلیونٹ جس طرح کہنا چاہیے, جس طرح بعد میں ہوئیں اس طرح نہیں تھی. اور ہمارے بھٹو کے ساتھ ایک سنونیمس بن گیا تھا پروگریسو ہونا. جی اور اس زمانے میں بہت لیفٹ ونگرز بہت زیادہ پاپولر تھے, بہت زیادہ ان تھے, ان کی محافل ہوا کرتی تھیں, اور وہ بیٹھتے تھے اکٹھے بات چیت کرتے تھے. مطلب وہ مطلب جو امریکن کانٹیننٹ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی تھی, امریکن ساؤتھ کے بارے میں بات ہوتی تھی, لیٹن امریکہ پہ باتیں ہو رہی ہیں, لیٹن امریکہ افریقہ پہ بات باتیں ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. کاسٹرو ڈسکس ہوتا تھا, جی. چے گوارا ڈسکس ہوتا تھا. نکروما لمبا بالکل لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ نہ جغرافی پہ بات ہو رہی ہے. ہاؤس ہولڈ نیم تھا چے گوارا جو تھا. یس سر. اور میں نے ریڈ فلیگز, اور بلکہ کئی جگہ پہ تو اس طرح بھی دیکھا کہ ایون کئی لوگ اتنے آزاد تھے کہ وہ ہٹلر کے لیے بھی وہ جو اس کا سواستکا تھا وہ بھی لگاتے تھے کمروں میں اگر ان کو اچھا لگتا تھا ہٹلر. تو اتنی آزادی تھی. تو میرے فیملی والے یوزلی پرو کچھ لیفٹسٹ تھے, اور بھٹو بھی تھے تو لیفٹسٹ ہی. بعد میں وہ ظاہر ہے ان کو اپنے پالیٹکس کے حوالے سے ان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا مولڈ کرنا پڑا. تو یہ بھٹو کے ساتھ ہی رہی فیملی, میرے نانکوں کی خاص طور پہ. میں ذکر کرتا چلوں, میرے ماموں جو ہیں وہ سید عابد علی, وہ پہلے ڈی جی پی آر تھے پنجاب میں یا لاہور میں, اور میرے چھوٹے ماموں جو وہ کتابیں وغیرہ لکھتے تھے. تو وہاں ایک ماحول تھا اس کا, مطلب لٹراٹیز جنہیں کہتے ہیں, یس سر. وہ ان کی محافل اسی طرح کی تھی, ان کی کمپنی اس طرح کی تھی. صاحبان ادب. صاحبان ادب. اب آپ کی اردو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے, میری اردو میں معذرت چاہتا ہوں, اتنی اچھی تو نہیں ہے مگر اس طرح کا تھا کہ ایک حلقہ احباب تھا جس میں ایک جیسے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور بات ہوتی تھی. جی. اب تو بہت عرصہ ہو گیا مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھے ہوئے کہ وہ محافل کبھی کسی ایک کے گھر میں ہو رہی ہے, ادب پہ بہت بات ہوتی تھی, کبھی کسی دوسرے کے گھر میں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ مطلب کوئی اچھا گائک ہے تو وہ بھی آیا کرتے تھے, اور وہ محفل میں پھر وہ رنگ بھی جمع کرتا تھا اس کا بھی. اور وہ بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. وہ بعد میں کچھ لوگ آگے میڈیا کی طرف آئے, کافی لوگ چلے گئے. وہ بھی میڈیا ہی میں سمجھتا ہوں, پارٹ آف میڈیا. فلم تو نہیں, ڈرامہ وغیرہ, ٹی وی وغیرہ کی طرف چلے گئے. اور کچھ لوگ مطلب بڑے ڈائنامک لوگ تھے, بہت ڈائنامک لوگ تھے. سید صاحب, آپ کی والدہ کا تعلق فیروز پور کے وزیر علی خاندان سے. جی ہاں. اچھا, یہ وزیر علی خاندان جو سیکنڈ افغان وار ہے 1878 سے 1881, اس میں یہ رسد کے شعبے سے وابستہ تھے. اسی خاندان میں آگے چل کے سید مراتب علی, سید امجد علی, اور پھر واجد علی, پھر آپ ماشاءاللہ سید بابر علی. جی ہاں. اور امجد علی تو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال کے ہم رکاب بھی رہے. جی ہاں. پاکستان کے دوست میں وزیر خزانہ بھی رہے. جی ہاں, بالکل رہے. والدہ کی نسبت سے آپ کو اپنا جو نہالی گھرانہ تھا ان سے روابط اور استفادے کا کتنا موقع ملا؟ زیادہ نہیں, مگر والدہ کی وجہ سے
یا ان کی جو پراکسیمٹی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، سب سے ملاقات ہو جاتی تھی کبھی کبھار. میری زیادہ ان سے ملاقات جو ہوئی وہ بہت لیٹ اور بہت کم ہے، کیونکہ میرا اپنا شعبہ اس طرح کا تھا جو مجھے وقت نہیں دیتا تھا اپنے گھر کے لیے بھی. صحیح. تو مجھے وقت نہیں ملتا تھا. اور دوسرا، جن لوگوں کے بڑے بڑے نام اتنے ہیں، یہ جن کے آپ نے نام لیا، کچھ تو میرے مطلب جس وقت میں ہوش میں پوری طرح آ رہا تھا اس سے پہلے نہیں تھے، اور کچھ جو تھے وہ آپ خود بہت مصروف تھے اپنے کاموں میں. جی. مطلب وہ جنریشن، کام کرنے والی جنریشن، مطلب اب بابر علی صاحب جو ہیں میری والدہ کے فرسٹ کزن ہیں، تو وہ تو اب تک ایکٹیو ہیں. ہاں جی، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. 100 سال کے ہو گئے ہیں بالکل. اور وہ کام کر رہے ہیں. جی. اور ان کا موٹو اگر آپ سنیں اور ان کی لائف پہ اگر آپ ایک تھوڑی سی نظر ڈالیں تو پرو ایکٹیو بہت زیادہ ہیں یہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنسیئر ہیں اپنے کاز کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. دو اس سائڈ سے، مطلب اگر میں مراتب علی فیملی کی طرف چلا جاتا ہوں تو پالیٹکس میں رہی تو ہیں. نیلوفر ہوتی تھیں ہماری آپا جو قصور سے لڑا کرتی تھیں الیکشن وغیرہ، مگر ایز سچ فیملی میں اب آ گئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہیں، جگنو محسن صاحبہ ہیں، وہ اب ذرا پالیٹکس سے بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہیں اور میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں. تو اب ہے تھوڑا سا پالیٹکس کا، مگر جو کور فیملی ہے مراتب علی کی، ان کو پالیٹکس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. سید صاحب، ایک سوال کسی قدر تلخ سا ہے. ہمارے معاشرے میں حالیہ اشروں میں، حالیہ برسوں میں ایک رجحان نے جنم لیا ہے، بغیر سوچے سمجھے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اشرافیہ. جی ہاں. اور پھر اس پہ تنقید. جی ہاں. ڈانڈے تو اس کے کہیں جا کے وہ 22 گرانوں والی محبوب الحق سے جا ملتے ہیں نا، وہیں سے یہ سلسلہ. ان ناقدین میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اس ملک میں اولڈ منی ہے، اس نے فلنتھراپی میں اس ملک کے تمدن کو خد و خال بخشنے میں کیا کردار ادا کیا ہے. مجھے ایک معمولی سی مثال یاد آتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا صوفی تبسم صاحب سے کہا گیا کہ بھائی وہ اقبال کے اشعار اپنے ہاتھ سے لکھ دیجیے، ہم شائع کریں گے. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کو سامنے بیٹھ کے سنا ہوا ہے. بجائے پھر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ہمارے جی پرنسپل. اچھا، پھر جب سید سبط حسن جیسا ڈائیڈ ان وول لیفٹسٹ ان امپلائڈ ہوئے 59 میں، تو انہیں آغا حسن آبدی نے جوبلی انشورنس میں جگہ دی. جی بالکل. کہ جی کام وام کوئی نہیں، آپ اپنا لکھنے پڑھنے کا کام کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہر طبقے کا معاشرے کے بنانے میں حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اشرافیہ کے پاس چونکہ تمول ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ جو رجحان ہمارے ہاں جنم لیا، یہ اس میں مجھے سیاسی شعور سے زیادہ فرسٹریشن اور غصہ یہ زیادہ نظر آتا ہے. کیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ رجحان کو اگر آپ زیادہ ڈیفائن کر دیں گے تو میں کلیئر بات کر سکتا ہوں. نوجوان لوگ جو ہیں جی وہ برا بھلا کہنے کے لیے اشرافیہ کا انتخاب کرتے ہیں. ان میں سے جو موٹر بائک پہ ہے اس سے سوزوکی میں بیٹھا ہوا جو ہے نا، وہ اس کا تعلق معاش سے ہے. اس کا زیادہ تعلق معاش سے ہے نا، کیونکہ 70 کی دہائی میں، 60 کی، 70 کی، 80 کی دہائی میں کلاسز تھیں. یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. جی جی. مگر اب کلاسز ڈسپیئر ہو رہی ہیں بیچ میں سے. معاش نے آپ کو، جس کی تلاش میں آپ نکلے ہوتے ہیں، اس نے آپ کو بہت زیادہ مجبور کر دیا ہوا ہے. مطلب آپ اپنا گھر کے سلسلے جن لوگوں کے چلتے تھے وہ اب نہیں چلتے. جو لوگ پہلے کسی طریقے سے اپنا ڈھانپ لیتے تھے، اپنے فیملی کو سنبھال لیتے تھے، باہر نہیں آتے، مینیج کر لیتے تھے، وہ اب نہیں ہو رہا. وہ اب وہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. ایک تو وہ تنگی ہے. دوسرا، میں بہت ناقد ہوں سوشل میڈیا کا، خاص ایک لحاظ سے کہ سوشل میڈیا، میں ایک بات کیا کرتا تھا، اگر آپ مجھے لمبا تھوڑا جواب دینے کی اجازت دیں. بسم اللہ.
میں جب یہ آیا ہے ویژول میڈیا تو میرا ایک اعتراض تھا اس پہ، صرف اتنا سا اعتراض کہ آپ یا تو اس کو انسٹیٹیوشنس کے تھرو مطلب انسٹیٹیوشنلائز کریں اس کو، تاکہ ایک طریقے سے ایک چیز لانچ ہو ایک ملک میں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا امریکہ کا میڈیا بھی دیکھ رہا تھا، BBC ہم سب جوان ہوئے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چلا جائے گا جن کو شاید سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا ان کو بتایا نہ جائے کہ وہ ان کو کیا کرنا ہے. اور میرا شک میری نظر میں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک نکلا، میں کوئی نو offense meant ٹو اینی بڈی. وہ یہ ہوا کہ ہمارے وقت میں جب اخبار ہم نکالتے تھے تو سرکولیشن ٹوٹل ملا کے جنگ کی، نوائے وقت، نیوز، نیشن، ڈان، آل اوور پاکستان، ہم جتنے ملا کے میرا خیال تھا کہ 8-10 لاکھ سے زیادہ کاپیز نہیں بکتی تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب باہر جاتا تھا نا تو لوگ اس لفظ کا اعتبار کرتے تھے کہ وہ جنگ چاہیے یار، میں جھوٹ نہیں بول رہا. لوگ کہا کرتے تھے جنگ پڑھیا میں نوائے وقت میں آیا ہے، ڈان میں ہے. اچھا اب یہ چیزیں اتنی اس کی وہ تھی، مطلب ایک اس لفظ کی ایک عزت تھی، توقیر تھی کہ وہ لوگ مانتے تھے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ اس 8-10 لاکھ جتنے بھی ہیں اس کو آگے لوگ بورڈ کے نیچے بابے گاؤں وغیرہ میں نائیوں کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، کیونکہ الٹریٹ بہت لوگ تھے پاکستان میں جو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی نہیں مانتے ہیں، اور تھے بھی. تو وہ بڑے بھی ہیں، ہاں وہ ایک علیحدہ چیز. تو وہ ان سے سنتے تھے کہ کیا ہے اپنے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو ایک ریڈرشپ تھی وہ آڈینس میں تبدیل ہو جاتی تھی ایک سٹیج پہ جا کے، اور وہ پھر لوگوں کو مطلب وہ کان سے خبر، پھر وہ گھر جا کے اگر ڈسکس کر رہے ہیں یا وہ کسی محفل کا حصہ اور کا بنتے ہیں، وہ آج میں گل سنی سی کدھرے، تو یہ بات ہوتی تھی. تو وہ ملا کے زیادہ سے زیادہ 20-25-30 لاکھ لوگوں تک پہنچتا تھا جو بات ہوتی تھی. اب صحافت بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ تھے ہم لوگ، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم بہت چیزوں کا دھیان کرتے تھے، سچائی کا دھیان کرتے تھے، کنفرم، دلائل، ہر چیز، کنفرم، ریکنفرم، لا، کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، پالیٹکس، ہر چیز اس کو، حتیٰ کہ سماجی سینسٹیوٹی بھی. بالکل ایگزیکٹلی، کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے جس سے کوئی سیکٹ آف دا سوسائٹی جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ جائے تھوڑا سا. اور ویسے بھی مذہبی بھی ہر طریقے سے ہم لوگ دھیان کرتے تھے. اس کے بعد وہ چیز آگے جاتی تھی، اور پھر وہ تھوڑا سا فلٹر ذرا کم ہو جاتا ہے جب وہ آگے سے آگے جاتی ہے، تو وہ پھر ذرا بڑھ جاتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، مگر جتنی بھی وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی تھی مگر رہتی تھی کوئی چیز. پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ صحافت کر رہے ہوتے تھے، ان سے بات نکل کے باہر جاتی تھی اور وہ اوتھینٹک ہوتی تھی کافی حد تک. میں یہ تو نہیں کہوں گا 100%، مگر چلیں 60%، 70%. انہیں کو خالد حسن تھا، کوئی محمد ادریس تھا، بہت بڑے نام لے رہے ہیں آپ، بہت بڑے نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لوگ تو مطلب وہ مجھے میری خوش نصیبی ہے کہ میں کچھ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے ان سے کم مینر ضرور سیکھے، اور کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو. تو وہ بہت ڈیلیوٹ ہو جاتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ ہر کسی کے پاس، مطلب مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے کروڑ، 18-20 کروڑ کے پاس ٹیلی ویژن یا یہ چیزیں فون کے تھرو یہ ویژول میڈیا ڈائریکٹ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. اب فلٹرز کوئی نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ کے کان میں ایک آلہ لگا ہوا ہے جو آپ کو پروڈیوسر بتا رہا ہے، وہ بات جو وہ بتا رہا ہے اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ جوڈیشل کرائسس ہوا تھا، اور ایک جگہ تشریف لے کے آئے تھے، اگر آپ نام لینے کی اجازت دے دیں تو ہمارے لا منسٹر ہوتے تھے بابر اعوان صاحب. وہ یہ کہہ گئے کہ جی اگر ہم نہیں کر رہے سینٹر میں بحال کر رہے ہیں ججز کو، تو آپ پروونس میں کر لیں. 2009 کی بات. جی ہاں، آپ پروونس میں کر لیں، پنجاب والے یہ اقبال آڈیٹوریم میں کہہ کے گئے. اب جنہوں نے سنا وہاں، ان کا تو مجھے پتا نہیں، میں تو اپنے رپورٹر سے لڑ پڑا کہ بھئی وہ اس طرح کی بات کر گیا اور آپ نے سن لی.
اب آپ اندازہ کریں کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے ہی نہیں. وہ اتنی بڑی بات کر کے چلے گئے, وہ بات ایئر بھی ہوئی. اب نہ اس پروڈیوسر نے بتایا ہے کہ یہ بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ غلط بات کر کے چلے گئے ہیں, یہ فیڈرل لا منسٹر ہیں, ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, یا ان کو کانسٹیٹیوشن کا آیا ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. تو مطلب جس سبجیکٹ پہ بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, صرف وہ خبر ڈسکس ہوئی جو وہ بات وہاں کر گئے, اور کسی نے اس پہ کوئی کریٹیکل کی. اور میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی 20 مثالیں ہیں, اور نہ وہ پروڈیوسر کو پتہ ہوتا ہے, نہ جو بول رہا ہے اس کو پتہ ہے. اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں پچھلے 8, 10, 15 سالوں میں. اور وہی انفارمیشن جب گئی عوام تک تو ہر بندہ اینالسٹ بن جو گیا. کریٹیکل بیس تھا وہ ڈائلوٹ ہو گیا, وہ وہیں ڈائلیوٹ ہو گیا نا. عبدالحمید عدم کا ایک شعر ہے, اداس ہو گئی محفل, اداس ہو گئی محفل, چراغ بجھنے لگے, عدم کے حال پریشاں کا ذکر آیا تھا. واہ واہ واہ. یہ جو آپ نے وزیر قانون صاحب کا ذکر فرمایا ہے, تو ان کا اس میں گرامی تو ظہیر الدین بابر ہے نا. تو ظہیر الدین بابر کا جہاں ذکر آ جائے وہاں وقفہ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود اور مائد علی سید صاحب کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم کچھ دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک وقفے کے بعد وجاہت مسعود پھر سے حاضر ہے, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر کے ممتاز صحافی, تاریخ دان, تجزیہ کار محترم مائد علی سید سے. اچھا سید, آپ کے والد محترم کا تعلق مظفر نگر اتر پردیش, جی ہاں, جس کا اپنا ایک ادبی, بالکل تمدنی, تہذیبی پس منظر ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ 17 برس کے تھے. جی ہاں. تقسیم ہند, ہجرت, نئی زمین میں جڑیں پکڑنا, آباد ہونا, یہ ان کے تجربات تھے, اور یقیناً آپ تک پہنچے ان کے ذریعے. بالکل پہنچے. یہ فرمائیے کہ یہ جو مباحث آپ کے والد محترم کے ذریعے آپ تک پہنچے, چونکہ مظفر نگر, if I'm not wrong, was very badly hurt in those riots. One of the most جی ہاں, جی ہاں, بلند شہر ہو گیا, بلند شہر, میرٹھ, جی ہاں, یہ, اور مظفر نگر سے تو بے تحاشا ادبی شخصیات آئی تھی. یہ جو والد کے ذریعے آپ تک تاریخ کا رخ پہنچا, یہ اس نے آپ کی شخصیت, آپ کے سیاسی خیالات, آپ کے رجحانات پہ کس طرح سے اثر انداز ہوا؟ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ اردو سپیکنگ تھے اور آپ کی والدہ پنجابی سپیکنگ تھی. ہاں, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اور میں آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مزیدار بات تھی کہ میں نے اپنے والد کو کیجول گیٹ اپ میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اوپر کچھ نہیں پہنا ہوتا تھا, بنیان اگر پہنی ہی ہے اور نیچے دھوتی ہوتی تھی. اینڈ ہی یوز ٹو اسپیک پنجابی. ہی واز اے پنجابی اسپیکنگ پرسن. مطلب ان کی جو پہلی پریورٹی ہوتی تھی بات کرنے کی وہ پنجابی میں ہوتی تھی. رائٹ. کیونکہ وہ آ کے پہلے سندھ میں بسے تھے مظفر نگر سے, جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں, اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے تو وہ ادھر علی پور چٹھا ہے ایک جگہ, اس کے قریب ایک گاؤں ہے سید نگر, وہاں آ کے وہ آباد ہوئے تھے, اور انہوں نے اس گاؤں کو بھی آباد کیا. میں نے وہ گاؤں دیکھ رکھا سی, وہ روٹس ہیں جی, وہ روٹس, ٹھیک ہے, وہ روٹس ہیں, اور وہ ٹھیٹھ پنجابی, بہت ٹھیٹھ ماحول, اور بڑی میری یادیں, بڑی رواداری والا گاؤں. بڑی میرے بچپن کی یادیں ہیں وہاں. گو کہ میں نے بہت کم وقت گزارا وہاں پر, سال, اگر میں ایکیومولیٹ کروں سارا تو کچھ سال گزارے. محرم میرے والد صاحب کے ہاں ہماری حویلی میں ہوا کرتا تھا. وہ حویلی ابھی بھی ہے وہاں, محرم ابھی بھی ہوتا ہے. تو ان کی وہ زبان تھی. اور میری والدہ جو کہ فیروز پور سے تھیں, جن کے اپنے گھر میں, مطلب آپ نے مراتب علی فیملی کا ذکر کیا, سید مراتب علی صاحب کا,
میرے نانا کا نام سید اصغر علی تھا, وہ بھی اسی شعبے سے تھے, اور وہ ان کا کام سارا انڈیا میں تھا. جس وقت پارٹیشن ہوا تھا تو وہ دہرادون سے نکلے تھے, اور دہرادون سے نکلتے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی, وہ پاکستان نہیں پہنچ پائے تھے. اور میری نانی جو ہیں وہ بہت ینگ تھیں جب ان کی شادی ہوئی تھی, بچے ان کے ہو گئے ہوئے تھے مگر وہ بہت ینگ تھیں. انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا تھا, اور میں داد دوں گا مراتب علی فیملی کو بھی کہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی فیملی کے لیے وہ کرتے رہے, ان کی دیکھ بھال جتنی وہ کر سکتے تھے جب تک ان کو ضرورت تھی. بعد میں تو ظاہر ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے. رہی میرے والد صاحب کی بات تو وہ ادھر تشریف لے آئے تھے. والدہ میری کا جو نانکا ہے وہ فقیر خانہ ہے, کوچہ فقیر خانہ. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ میری نانی پنجابی بھی بولتی تھی, اردو بھی بولتی تھی, مگر کیونکہ میری امی نے اردو میں ڈگری لی تھی اس وقت, مجھے اب یاد نہیں ہو, ادب کی کوئی فاضل ادب کے کوئی اس طرح کی کوئی ڈگری ہوتی تھی, عالم فاضل ادب اس طرح کی کچھ تھی, ادیب عالم ادیب فاضل اس طرح بالکل. تو وہ ان کی تھی, اور ان کی اتنی شستہ اردو تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شعر و شاعری سے ان کا بہت لگاؤ تھا, اور محافل جو میرے ماموں کے گھر ہوا کرتی تھیں ادھر فیض صاحب تشریف لاتے تھے, صوفی تبسم صاحب تشریف لاتے تھے. اور اتفاق ایسا تھا کہ جو ہمارا ذرا تھوڑا سا میرے والد کی ڈیتھ کے بعد مشکل وقت گزرا, اس میں ہم چلے گئے تھے جس جگہ پہ, اس کا نام سروبا گارڈن تھا, اور وہاں ہمارے ہمسائے جو تھے وہ حبیب جالب صاحب تھے کافی سال. ایگزیکٹلی فیروز پور روڈ پہ آگے جا کے, بالکل بالکل ہمارے تب وہ بالکل شہر سے باہر تھا. بالکل. تو میرے والد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے نا, وہ جو ہم مظفر نگر سے امیج بناتے ہیں, وہ ایک تو وہ چھوٹے کافی تھے جب وہ آئے تھے, وہ امیج اس طرح بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ آ کے ادھر اسٹرگل رہی ان کی ایک بہت بڑی, مطلب فائنینشلی بھی ان کو اسٹرگل کرنا پڑا. پھر جب مطلب آپ ایک جگہ سے پھر ہجرت کرتے ہیں, آپ دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر آپ کو وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز تھی کہ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی وہ بھی ہوئے تھے, کیونکہ 52 بھی ان کو الاٹ ہوا تھا پارٹیشن کے بعد. تو کچھ فیملی ادھر رہتی تھی, اس زمانے میں فیملیز بڑی ہوتی تھیں جی, مطلب 5-6 بھائی ہیں, 7 بھائی ہیں, 5-6 بہنیں ہیں. تو کچھ ادھر رہتے تھے, کچھ گاؤں کو دیکھتے تھے سارا. مگر یہ کہ انہوں نے گاؤں میں زمینیں وغیرہ زیادہ نہیں دیں, صرف جتنی ان کو ضرورت تھی اتنا وہ کرتے تھے. کا پالیٹکس سے ذاتی تعلق تھا. ذاتی سے مراد کہ ان کی ذات سے چلتی تھی, مطلب وہ پروموٹ ایک ہوتا نا, جس طرح میری نانکوں کی فیملی کے اندر کچھ سیکشنز بڑے, خاص طور پہ میرے امیجیٹ میرے ماموں, ان کا وہ ایکٹیولی محافل میں ہوتے تھے یا بروشورز یا یہ چیزیں یہ کام کیا کرتے تھے. مگر میرے والد صاحب ایکٹیو پالیٹکس میں آئے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. اور 79 کا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا جس سال وہ فوت ہو گئے, عوام دوست والا, عوام دوست والا, آپ بڑے آپ لے کے بیٹھے ہیں ساری چیزیں. تو وہ آپ ہی سے سیکھا. نہیں اس طرح شرمندہ نہ کریں مجھے, بالکل بسم اللہ. تو وہ عوام دوست کے اس بینر پہ 3-4 لوگوں نے وہ کیا, اور ایک انوار الحق صاحب ہوتے تھے کہ کس طرح کا نام تھا ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے لیڈر, انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا کہ جی ہم پیپلز پارٹی والوں کو کریں گے. پیپلز پارٹی مار پڑ رہی تھی, بکھرے ہوئے تھے, برا حال تھا, پر یہ تھا کہ ان کا ووٹ بینک تھا جس طرح آج کسی پارٹی کا ہے. تو وہ ووٹ بینک میرے والد صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے, وہ ان کو نہیں دیا گیا. انہوں نے ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیا, مطلب انہوں نے الیکشن لڑا. میرے ماموں یا کسی اور نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے الیکشن لڑا, جو کہ میں نے بھی لڑا ساتھ ان کے. مطلب ہم نے ان کی کیمپیننگ کی, ہم نے وہ لیفلیٹس پھینکے, ہم نے یہ سارا کچھ کیا اسٹریٹس پہ, گلبرگ کی. اور وہ 7 اپ محلے بھی ہوتے تھے, تو محلوں میں جا کے لوگوں سے واقفیت. اچھا اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو کافی جانتے تھے, اور اگر نہیں بھی جانتے تھے تو آپ ریفرنس دیتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ اچھا وہاں سے تشریف لائیں آپ, اور عزت دیتے تھے. تو انہوں نے ایکٹیولی لیا, اور وہ لاسٹ دیٹ الیکشن, اینڈ آئی تھنک اٹ ٹوک اٹ ٹو ہارٹ to the extent that I still believe that he died because of that.
ان کو تکلیف not for losing election, for People's Party ditching him at the last time. ایک اجتماعی المیہ تو تھا نا، اور کول بلڈن مرڈر تو ہوا تھا نا. بالکل ہم اندر عدنان مندریز کو لے کے بیٹھے ہوں، بالکل لبابا کی باتیں کر رہے ہوں، سلوادور الاندے کی باتیں کر رہے ہوں، تو یہ تو اسی صف کا، اسی کیلیبر کا المیہ ہم پہ گزرا تھا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ سے تھوڑا سا کم عمر تھا اس زمانے میں بھی، تو بہت سے لوگوں پہ یہ ذاتی طور پہ جسمانی تشدد طور پہ اثر انداز ہوئی تھی یہ باتیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آمریت جو ہے اس سے کہ لوگوں کو کیا غرض، لوگوں کو تو اپنی روٹی روزی چاہیے ہوتی ہے. غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. آمریت قوم کے ہر فرد کی فردن توہین ہے. بالکل صحیح بات اور صدمہ ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں. اس کا امپیکٹ بہت ہم سمجھ، اس کا ایک وائڈر سوشل امپیکٹ ہوتا ہے بہت بڑا. ہم اس کو اس طرح کی باتوں میں یہ گمکس ہوتے ہیں جو یہ لوگ چلاتے ہیں جب اس طرح کے کام کرتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ فیملیز کا حشر ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے چیزوں کا. آپ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، مطلب میرے والد صاحب ماشاءاللہ اچھے، مطلب ان کے پاس گھر بار اچھا تھا، سب چیزیں ٹھیک تھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غم کو لے کے اور اس تکلیف کے ساتھ جب وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کا ایک امپیکٹ خالی اس دور میں نہیں ہمارے پہ پڑا، اس کے بعد کئی سال تک، سالہ سال اس کا امپیکٹ ہمارے پہ رہا. ایک اس مارشل لاء کی وجہ سے، اور وہ مارشل لاء بڑا سخت مارشل لاء تھا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے. بہت لوگوں کا بڑی تکلیف میں تھے لوگ، اور بہت اس وقت بھٹو صاحب بہت پاپولر آدمی تھے اور لوگ ان کے پیچھے تھے. اور اتفاق ایسا ہے کہ زیادہ تر غریب طبقہ، لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس، یہ ان کے پیچھے تھے بہت زیادہ. اب میں آج کے دور میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیوائڈ ختم ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ ڈیوائڈ مطلب اکنامکلی ختم ہوئی ہے، مگر پولیٹیکلی بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب سپورٹ جس پارٹی کو کہیں سے جا رہی ہے وہ ہر اس سے اسٹارٹس سے آ رہا ہے. بھٹو دور میں یہ غریب کا مسئلہ بہت بڑا تھا. یہ بہت اہم بات ہے. ابھی گفتگو کے دوران کہیں آپ نے فرمایا آپ جواہر ریزے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مجھے اس سے تحریک ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بچپن میں آپ نے لاہور دیکھا اور جو پاکستان دیکھا وہ بائی اینڈ لارج روادار، روشن خیال، بالکل، اور ایگلیٹیرین تھا. بالکل تھا، بالکل تھا. 77 was the point where our society took a turn for the worse. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ اس ملک کا جو ڈیگریڈیشن شروع ہوا، رائٹ صاحب، وہ وہی سال ہے، وہی سال ہے. اور بائی 79 جب یہ افغان وار والا مسئلہ شروع ہوا، ایران کا ریولوشن والا مسئلہ ہوا، تو تب تک ہم بہت عجیب ہو چکے تھے، بکھر چکے تھے. ہمیں ناقابل تفہیم تھا کہ کون تھے اور کیا ہوگا. ڈریس کوڈ سے لے کے کوزین تک بدل گیا، سب کچھ بدل گیا تھا. سب کچھ جس چیز پہ ڈیوائڈ کر سکتے تھے انہوں نے ہمیں کیا، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا. اگر ہم اکٹھے ہوتے تو ان کو پرابلم ہونا تھا. بٹانویٹ اکیڈیمیا اور اسی اکیڈیمیا کا اثر پھر آپ نے صحافت میں آتے دیکھا. جی ہاں، جی ہاں، چونکہ پرچ جو اکیڈیمیا میں ہوئی تھی، بالکل صحافت والی پرچ تو 83-84 میں وہ ایک قرارداد والی تھی، وہ کم عرصے کے لیے تھی، لیکن اصل ہماری جڑوں میں حل جو ہے وہ اکیڈیمیا کی پرچ نے بالکل کیا. اور وہ اتنا خوفناک تھا کہ شروع میں تو تھوڑا سا اجازت دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جب بین کر دی یہ یونینز 84، اس نے تو بالکل ہی مطلب پھر ختم کر دیا، نرسری ختم کر دی، اس نے بات ہی ختم ہو گئی. مطلب جہاں سے چنگاری نکلتی تھی اور چراغ جلتے تھے، وہ چراغ جلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا. انہوں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، اور پھر وہ معاشرے کو مطلب لگاتار آہستہ آہستہ انہوں نے پلوٹ کر دیا اس طریقے سے
کہ وہ مسئلہ بن گیا بالکل. جن نوجوانوں نے سیاسی مباحث سے سیاسی مکالمے کے آداب سیکھنا تھے انہیں اس سے محروم کر دیا، تو پھر آج شکوہ کیسا کہ جی اسمبلی میں گالیاں دی جاتی ہیں. بالکل. سید، آپ کی والدہ اور والد کا پس منظر مختلف تھا. والد جیسا آپ فرما رہے ہیں ایک اور طرح کے نظم و ضبط استحکام اس میں تھے. والدہ کے وہ گھریلو خاتون تھیں، جوڑ کے رکھنے والی. اور بیشتر گھروں کو جوڑ کے رکھنے کا کریڈٹ جاتا ماؤں ہی کو ہے. آپ پہ دونوں میں سے زیادہ اثر کس کا ہوا، والدہ کا یا والد کا؟ والدہ کا. عام طور سے یہی ہوتا ہے کیونکہ 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی. اور میرے والد کے جانے کے بعد بڑی مشکلیں ٹوٹی تھیں ہم پہ، فیملی پہ، جو کہ بہت ویل آف فیملی تھی، مطلب ٹھیک ٹھاک ویل آف فیملی تھی، مگر وہ کاروبار 35-37 ایئرس ہاں انہوں نے پالا ہے. جی انہوں نے پالا اور بہت مشکل وقت دیکھے ہیں اور تربیت کی اور بہت دھیان کیا ہمارا. بلکہ میرے بچوں کو بھی انہوں نے پالا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ میرے سے زیادہ میری والدہ سے پیار کرتی ہے، اور میرا بیٹا جو ہے بڑا، وہ بھی میرے سے زیادہ میری والدہ سے پیار کرتا ہے. دادیوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے نا بچوں کے لاڈ کرنے کا. انہوں نے گود میں پالا جی، ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں ان کو، تربیت کرتی تھی. آپ نے ڈویژنل پبلک اسکول سے تعلیم پائی. جی ہاں. اور پھر آپ ڈویژنل پبلک کالج میں جی ہاں پڑھے. یہ 79 میں آپ کا میٹرک ہے. جی ہاں بالکل. اور 79 اگین کیا کیا جائے جی بالکل وہی سال کہ تاریخ کا جو ورق اٹھاتے ہیں اس پہ لہو کے دھبے ہیں. بالکل آپ خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، شاید میں اتنا اچھی طریقے سے نہ بیان کر سکوں. اچھا، آپ تھے قریب 15 برس کے. جی ہاں تقریباً 17 برس. پاکستان میں ایک تو 71 جس سے ہمیں بے خبر رکھا گیا، وہ ہماری صحافت کا بھی کہ پہ بھی دبا ہے کہ جی صحافت ہماری خاموش تھی اور ہمارا ملک کٹ رہا تھا. جی ہاں. پھر 77 میں ہماری صحافت کولیبوریٹر ہو گئی. بالکل ہو گئی. مل گئے. ہم نہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. کس طرح سے نہ صرف یہ کہ عوام کو گمراہ کر رہا تھا، عوام کے اوپر آ کے مسلط ہونے والے کو بھی گمراہ کر رہا تھا، گائیڈ کر رہا تھا کہ اب آپ یہ کیجئے، اب آپ یہ کیجئے. میرا تعارف ان لوگوں سے بہت قریبی اس وقت ہوا جب میں نے صحافت شروع کی تھی. اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت بھی پتا تھا، کیونکہ داستان، ظلم کی داستان چلا کرتی تھی ٹی وی پہ بغیر کسی کا نام لیے، تو اس وقت بھی پتا تھا کون لوگ ہیں وہ. اور کیونکہ میرے ماموں کا حلقہ اس طرح کا تھا، ان کا کام اس طرح کا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ڈی جی پی آر تھے پنجاب کے. جی. تو مڈ 70s میں وہ ڈی جی پی آر بن چکے تھے، تو ان کا حلقہ احباب سارا یہی تھا، انہی لوگوں کے ساتھ تھا. اور ان سے بہتر کون جانتا تھا. ہاں. اور کیونکہ میرا بچپن بہت گزرا ان کے گھر میں. ان کے 3 صاحبزادے ہیں تو میرے ہم عمر تھے، تو جس میں ایک کا نام میں اب لے بھی سکتا ہوں، سینیٹر سرمد علی جو ہیں وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں. تو وہاں کیونکہ گزرا تھا، تو وہاں محافل، وہاں اکٹھا ہونا، کٹ ہوتے تھے، تو وہاں یہ لوگ سارے آتے تھے. ادریس بھی آتے تھے، محمد ادریس آتے تھے، امجد صاحب ہوتے تھے، امجد حسین صاحب اپنا گریبان والے. جی بالکل، پاکستان ٹائمز والے. کیا خوبصورت. منو بھائی بہت کلوز فرینڈ تھے میرے ماموں کے، بلکہ وہ میرے سے بہت پیار انہوں نے کیا. میں ان کا بہت ممنون ہوں. انہوں نے بلکہ میں نے جب الیکشن لڑا تو آئے اور بہت بیمار تھے، اور مجھے کہتے ہیں میں صرف تیرے لیے آیا ہوں. میرے لیے یہ وہ تمغے ہیں جو میرے گلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنی عزت اتنے بڑے آدمی سے جس کے میں شاید جھک کے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے سامنے. آپ نے بھی ماؤں کے کردار کے بارے میں، ہم لوگوں کو بنانے میں، بگاڑنے میں اس کا ذکر فرما رہے تھے. منو بھائی ہمارے صحافیوں کی ماں تھے. بالکل. ہی واز سراپا ممتا. بالکل ایسے تھے، اور اتنے وائبرنٹ تھے کہ میں نے ان کو جوانی، بچپن سے ایڈولسنس اور جوانی، میں نے ان کو، مطلب ہم یوزولی اس محفل میں بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ ہمارے قد سے، ہمارے دماغ سے بہت اونچے لوگ تھے وہ. مطلب صادقین صاحب
اسی جی، محفل جی۔ میں ہوتے تھے. جی اب میں اس محفل میں ہم دیکھتے تو تھے کہ بڑے لوگ ہیں, پتہ تھا بڑے لوگ ہیں, مگر ہم ایک تو اپنے کھیل کود میں بہت مصروف ہوتے تھے, اور دوسرا اور آپ یہ بائک بھی چلا رہے ہوتے تھے. بالکل بڑی دفعہ گرتا تھا, اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے قد کاٹ کا پتہ لگتا تھا, جی. جس سے مجھے باقی میری زندگی میں بڑا فائدہ ہوا. آپ سے گفتگو جو ہے وہ ایک ضیافت ہے, اور تھینک یو. گھڑی جو ہے ایک تو تاریخ کا جبر ہوتا ہے, ایک یہ وقت کا بھی جبر ہوتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, آئندہ نشست میں یہیں سے شروع کریں گے, چونکہ اب ہم کم از کم صحافت تک تو آئے. اس سے پہلے ہم ذرا اور طرح کے موضوعات پہ بات کر رہے تھے. ایک نشست آپ سے اور ہوگی. فی الحال جو ہے نا, آپ از راہ کرم میرا تشکر پاکستان ٹیلی ویژن کا, اور بہت ہماری شکریہ ٹیم آپ کا. محترمہ اقصیٰ تصور ہماری پروڈیوسر ہیں, اور دیگر جو احباب ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور اتنے کھل کے جو آپ بات کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ دس از وٹ اے جرنلسٹ از سپوزڈ ٹو بی. ہاں بالکل ایسے ہی ایک ہے. صحافی کو اگر وہ اپنے نہیں کھل کے بات کرتا تو پھر کیا فائدہ, فائدہ ہی نہیں ہے. کیا فائدہ. اگر وہ جس جرنلسٹ نے زبان دینی ہے لوگوں کو, اگر اس کی اپنی زبان ہی نہیں ہے تو اس نے کیا زبان دینی ہے کسی کو. وہ تو شاعر کا معنی شاعر کے وطن ہی میں رہ جائے گا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز صحافی, تاریخ دان, تجزیہ کار, اور سب سے بڑے ہمارے تمدن کو کرونیکل کرنے والے مائد علی سید سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہماری پہلی نشست تھی. ابھی ایک نشست ہم نے مائد علی سید صاحب سے آئندہ ہفتے کرنا ہے. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. عدالت. درست ہر وقت.